बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, इस वक्त भी DGASPR की एक बड़ी धुआंधार किस्म की, बड़ी जानदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्दों को जो मिलने वाली सपोर्ट थी, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया जा रहा था, वो बयानिया बाहर से हो, वो बयानिया अंदर से हो, जो पॉलिटिकल सपोर्ट थी पाकिस्तान के रियासत के ख़िलाफ़, या यूँ कहें कि अपने सियासी मकासद के लिए जो लोग दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे थे, वो बयानिया बनाने वाले जो हैं वो सहाफ़ी हों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, इवन ईमान हाज़िर मज़ारी साहिबा तक के जो हैं वो ट्वीट्स भी वो भी दिखाए गए, और कुछ यूरोप और अमेरिका में बैठे हुए कुछ लोगों के ट्वीट्स भी दिखाए गए। तो कुल मिला के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इस बात के ऊपर आके ख़त्म हुई, अगर इसका हम पूरा ख़ुलासा करें, तो वो ये कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जारी है वो बेसिकली अफ़गानिस्तान से है, और अफ़गानिस्तान TTP और BLA दोनों का माई बाप है, और अफ़गानिस्तान के पीछे जो भारत है वो इस सब को प्रमोट कर रहा है। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी को पॉलिटिकल जो एक कह लें कि बयानिया दिया जा रहा है, या एक माहौल बनाया जा रहा है, एक साज़गार सियासी माहौल जो फ़राहम किया जा रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, उसकी लीडरशिप का जो है वो कहें कि कारनामा है। कुछ बारीक कार्रवाइयाँ करने वालों के भी इन्होंने नाम बताए, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने भी के भी नाम उन्होंने बताए, कुछ क्लिप चला के भी दिखाए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के क्लिप चलाए, जिसमें उन्होंने 2-3 बातें की कि मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली बात की। उन्होंने ये भी क्लिप चलाया कि किस तरह वो कहते हैं कि दहशतगर्दी जो है वो के ख़िलाफ़ हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। और शफ़ी जान साहब का भी ट्वीट चलाया कि ट्वीट नहीं बल्कि उनका एक क्लिप चलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 साल से ये सब कुछ जारी है। फिर असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू हुई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो भी क्लिप चलाया उन्होंने, और बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि ये फ़ौज मादनियात और डॉलर्स के लिए यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हम यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने की। और फिर इंडियन नैरेटिव जिस तरह से बनाया जाता है, बल्कि अर्नाब गोस्वामी जो हैं उनका एक ट्वीट चलाया गया, बल्कि वो क्लिप चलाया गया। मैं बार बार मेरे मुंह से ट्वीट निकल जाता है। क्लिप जब चलाया गया तो वहाँ पर मौजूद, यानी कि पाकिस्तान में जो जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ मौजूद जो हाज़रीन थे, यानी कि पाकिस्तान के सहाफ़ी और पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जो इस्लामाबाद से अक्सरियत थी, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए हुए थे और बलूचिस्तान से भी आए हुए थे। तो उन सब की हँसी की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई थी। तो DGASPR ने रुकवा के तो कहा कि यार, आप इस शख्स के ऊपर हँस रहे हैं, ये भारत का जो है वो इंटेलेक्चुअल है बहुत बड़ा। तो बहरहाल ये भी एक साइड आइटम थी मेरे नज़दीक, कि उसका भी इन्होंने ज़िक्र किया। फिर उन्होंने पूरा अहवाल बेसिकली पूरे का पूरा केस बिल्डअप किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जी के 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयाँ थी, उनके मुताबिक पिछले साल, यानी ये जो गुजर गया साल, 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए और दहशतगर्दी के 5400 वाक़यात हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस की शहादतें 1235 थीं। ये उन्होंने कंपैरिजन भी ड्रॉ किया कि 2021 में जो थी वो शहादतों की तादाद क्या थी, और यानी कि एक दहशतगर्द के पीछे हमारे 3 जवान शहीद हो रहे थे, और अब जो है वो तकरीबन डबल दहशतगर्द मारे जा रहे हैं, यानी हमारे शुहदा की तादाद कम है और उनके दहशतगर्दों की जो मारे जाने की जो फिगर है वो ज़्यादा है। इस साल कुल 5,397 इंसानी दहशतगर्दी ऑपरेशन किए गए। सबसे अहम जो सवाल कि 80% दहशतगर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, यानी कि 80% जो दहशतगर्दी है वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। तकरीबन 3200 के करीब ऑपरेशन जो हैं दहशतगर्दी के वाक़यात वो खैबर पख्तूनख्वा में हुए। तो अब वो कहते हैं कि ये बड़ा एक अहम सवाल है कि दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा क्यों हो रही है, इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात उन्होंने फिर वो गिन गिन के बता दी कि वहाँ पर एक साज़गार सियासी माहौल जो है वो फ़राहम किया जा रहा है, और इस माहौल के होते हुए, यानी फिर वो कहते हैं कि बड़ी उन्होंने खुल के बातें की कि ये बात करते हैं कि जी कि अफ़गानिस्तान ये मदद उनसे मांगते हैं।
پھر انہوں نے کہا کہ جب پوری دنیا جو تھی اس کی نظر اوجل تھی افغانستان سے، تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہنا شروع کیا کہ افغانستان جو ہے وہ اس وقت دنیا بھر کی دہشت گرد تنظیموں کی ماج گاہ بن چکا ہے۔ اب پوری دنیا اقوام متحدہ میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے۔ اور انہوں نے پھر مختلف کلپس چلائے، مختلف جو جرنلز ہیں، جرنل سے مراد یہ ہے کہ جو جرائد ہیں انٹرنیشنلی جو وار کو کور کرنے والے ہیں، ان کے کلپس چلائے، پھر ان کے یعنی کہہ لیں کہ شہ سرخیاں جو ان کی تھیں وہ انہوں نے اپنی اسکرین کے اوپر چلائیں، وہ دکھائیں پوری قوم کو۔ اور اس کے علاوہ چین کیا کہہ رہا ہے، ازبکستان والے کیا کہہ رہے ہیں، امریکہ کیا کہہ رہا ہے، برطانیہ کیا کہہ رہا ہے، نیدرلینڈ کیا کہہ رہا ہے، ان کے نمائندگان کیا کہہ رہے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اور پھر یہ ثابت کیا کہ پاکستان جو پہلے دن سے بات کر رہا تھا وہی بات درست ہے۔ اس ساری پریس کانفرنس کا جو نٹشل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کھل کے کر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور کے اوپر اس وقت دہشت گردوں کی سپورٹر ہے، اور وہی بات جو ہم پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں اسی فورم کے اوپر، ٹیلنگز کے اوپر ہم آپس میں شیئر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ اس کو پاکستان میں جو متحارب گروپ ہیں یا جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ٹی ٹی پی ان میں سے فہرست ہے، اس کا آپ اس کو پولیٹیکل ونگ کہہ لیں یا پھر ٹی ٹی پی کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک عسکری ونگ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آج آرمی چیف صاحب نے اسی دہشت گردی اور سیاسی گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی، اور جو پورا ڈیٹا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جو انہوں نے شیئر کیا تھا وہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں 14,658، بلوچستان میں 58,778 آپریشن کیے گئے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے۔ دیگر علاقوں میں سال میں 1,739 آپریشن کیے گئے۔ گزشتہ برس 27 خودکش حملے ہوئے، کے پی میں 80% دہشت گردانہ حملے ہوئے۔ کے پی میں سیاسی طور پر سازگار ماحول وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ 2021 میں ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی نے جب سر اٹھانا شروع کیا تو 2021 میں 193 دہشت گرد جہنم حاصل کیے گئے۔ دہشت گرد جو ہے 2021 میں افغانستان میں تبدیلی آئی، دوحہ معاہدہ ہوا، افغان گروپ نے دوحہ میں 3 وعدے کیے۔ افغان گروپ نے وعدہ کیا کہ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ افغان گروپ نے وعدہ کیا، ویسے آج ڈی جی ایس پی آر نے ان کو قابض گروپ بھی کہا ہے، وعدہ کیا کہ افغانستان میں عورتوں کی تعلیم یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 2025 میں 2597 دہشت گرد مارے گئے۔ گزشتہ سال سب سے زیادہ دہشت گردی واقعات خیبر پختونخوا میں کیوں ہوئے، یہ انہوں نے سوال پوچھا۔ خیبر پختونخوا میں زیادہ دہشت گردی کی وجہ وہاں دہشت گردوں کو دستیاب موافق ماحول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر پاکستان کی فوج کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر وہ ویڈیوز چلا کے دکھائیں کہ پہلی کہ دہشت گرد کس طرح جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ڈرونز وہ یوز کرتے ہیں، اور پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر کس طرح وہ بمباری کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے وہ ڈرونز تیار کرتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کے وہ حملے کرتے ہیں، اور جواباً پاکستان کی جو فوج ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو ان جگہوں کے اوپر ڈرونز کے ذریعے نشانہ بناتی ہے جہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے میدان میں ہوں، جہاں پر تشکیلات آ رہی ہوں، دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، تو وہاں پر ہم بڑی احتیاط کے ساتھ یہ والا کام کر دیں۔ یہ پاکستان کی فوج کے اوپر بڑا غلط الزام ہے کہ جی کہ یہ ڈرون یا جو ہم کاروائی کرتی پاکستان کی فوج، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، یا تو دہشت گرد مارے جاتے ہیں یا پھر جو ہے وہ ان کے سہولت کار مارے جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کھل کے یہ والی باتیں کی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ فتنۃ الخارج اور فتنۃ الہندوستان کا گڑھ افغانستان، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، تمام دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں ہیں، ان کی پرورش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاک افغان سرحد پر کشیدگی ہوئی۔ پاکستان بار بار افغانستان کو سمجھاتا ہے کہ خارجی دہشت گردوں کو سنبھالیں، لیکن جب بات نہ بنی تو پھر گھنٹوں میں افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب یہاں پر جو افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، پھر وہاں پر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس میں ویسے تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہ والی بات کرتی ہے اور بڑی کھل کے بات کرتی ہے کہ جی کہ یعنی دہشت گردوں کی سپورٹ میں کہ آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو انڈیا نے آپریشن سندور 2 میں کیا تھا۔ ایک اور پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ والی بات کی تھی کہ اگر افغانستان جو کچھ آپ نے افغانستان میں کیا ہے وہی کچھ انڈیا پاکستان کے ساتھ آپریشن سندور 2 میں اس نے کیا تھا،
تو اگر وہ غلط تھا تو پھر افغانستان میں کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ ہم نے افغانستان میں تو دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، وہ والے دہشت گرد جو بیسیکلی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اور خود افغان حکومت کہتی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی یہ پاکستانی ہے، تو ہم نے ان کو نشانہ بنایا، جبکہ بھارت نے پاکستانیوں کو نشانہ بنایا تھا۔ تو اس میں ویسے میرا یہ موقف ہے کہ یہ یعنی آپریشن سندور 2 کو اور جو پاکستان افغانستان میں جو کارروائی کی، اس کو جوڑنا بڑی زیادتی والی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا اسٹیچر کا آدمی اس کو یہ والی بات زیب نہیں دیتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے اوپر بھارت نے الزام لگایا تھا، پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اس کی انکوائری جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں اور تھرڈ پارٹی کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ کسی پاکستانی کا کام ہے تو ہمیں ثبوت دیں، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لہٰذا بھارت نے وہ کوئی بات نہیں مانی اور پھر الٹا پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ یہاں پر تو افغان حکومت خود کہتی ہے کہ یہ ہم نہیں کر رہے، یہ ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں جو بیسیکلی آپ کے اپنے ہم وطن ہیں۔ تو پاکستان نے اگر ان کو نشانہ بنایا ہے تو یہ افغانستان کی جو ہے وہ کے اوپر اٹیک ہے، سچ نہیں تھا، کیونکہ وہ افغانستان والے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے یا وہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو پاکستان نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ تو یہ بھی انہوں نے پورا جو کیس بنایا، بلڈ کیا، بلڈ کرنے کے بعد وہ یہاں تک بات کو لے کے آئے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گردوں کی معاون و مددگار ہے، وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے اور محض اپنا ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ جی کہ یہ جب بات ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام تو فوج نے کیا تھا، یہ کام تو جو طالبان کو واپس لا کے بسایا تھا یہ ان کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کا فیصلہ تھا، بااختیار وزیر اعظم تھا، وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا تھا۔ قوم کا باپ تو بابا قوم قائد اعظم ہے، اور قوم کا شاعر جس طرح علامہ اقبال ہے، تو یہ انہوں نے وکھرا باپ اس قوم کا بنا دیا تھا، نیا باپ بنا دیا تھا، یہ اتنے بااختیار تھے۔ اور جس کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے، یعنی کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، وہ خود اس وقت کہاں ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا اور کہا انہوں نے کہ جی کہ یہ بیسیکلی افراد کا کام تھا اور انہوں نے اپنا ذاتی ایجنڈا پورا کیا، یہ اداروں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کا ذکر کیا تو یہ ذکر کرتے ہوئے انہوں نے جو بات کی اور بڑی زبردست بات کی، شاید وہ پاکستان کی تاریخ اپنے آپ کو درست کرنے جا رہی ہے۔ ایک وقت تک پاکستان کے ادارے، پاکستان کے محب وطن جو قوتیں تھیں، وہ اے این پی کو ملک دشمن اور افغان دوست اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا کرتی تھیں۔ آج جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اے این پی کو ایک محب وطن جماعت قرار دیا، غیرت مند جماعت قرار دیا، اور کہا کہ کس طرح ان کو غیر مقبول کیا، کس طرح ان کو کٹ ٹو سائز کیا، کس طرح ان کے جلسوں پر، ان کے جنازوں کے اوپر حملے ہوتے تھے، دہشت گرد ان کو نشانہ بناتے تھے، اور یہ کام آج تک اگر کسی کے خلاف نہیں ہوا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہوا۔ یہ وہ دلیل کے طور کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس سوال کا جواب شاید پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی نہ ہو، کیونکہ ہم پہلے دن سے آپس میں جو گفتگو کرتے آئے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا یہ دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ، طالبان کے ساتھ ان کی محبت، یہ پہلے دن سے اٹوٹ ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انہوں نے جب پرائم منسٹر بنے تھے، جی ایچ کیو گئے تھے، جنرل باجوہ صاحب نے ان کو جب سلامی دلوائی تھی، شہداء کی یادگار کے اوپر انہوں نے پھول رکھے تھے، وہ یاد کریں وہ وقت انہوں نے کہا تھا یہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ تو جنگ امریکہ کی تھی، جنگ امریکہ کی تھی یا جنگ کسی کی بھی تھی، اس میں 80,000 پاکستانی مارے گئے۔ اب اگر تاریخ کو درست کرنا ہے تو پھر ہمیں پتہ نہیں کہاں تک جانا پڑے گا کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی، یہ جنگ شروع کرنے والا کون تھا، اس میں قوم کا کتنا عمل دخل تھا، اس میں افراد کا کتنا عمل دخل تھا، یہ فیصلے کن کے تھے، یہ جنگیں کیا مسلط کی گئی تھیں، یا پھر جب مسلط کی گئی تھیں تو گلے پڑ گئی تھیں، جب گلے پڑ گئی تھیں تو کیا ان کو ہم دوست کہہ سکتے تھے کہ دشمن کہہ سکتے تھے؟ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن سر دست تو ان دہشت گردوں سے نمٹنا پاکستان کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کو ان سے نمٹنا پڑے گا۔ آگے جو ہے وہ بات چلتے چلتے جو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ کابل سے مدد مانگتے ہیں، کابل سے امن کی بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب سوال یہ ہے کہ آپریشن نہیں کرنا،
یہ خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ دکھا رہا ہے، اور بائی دا وے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کی کلپ چلائے جو ان کو فتنۃ الخارج قرار دے رہے ہیں اور اس جنگ کو قوم کی جنگ قرار دے رہے ہیں. انہوں نے صدر مملکت کا کلپ چلایا، اور یہ ہم سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ صدر مملکت پاکستان پیپلز پارٹی اس جنگ کو اون کرتی ہے. انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کا کلپ چلایا شہباز شریف صاحب کا، جو اس کو فتنۃ الخارج بھی کہہ رہے تھے، دہشت گرد کہہ رہے تھے، اور اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کی بات کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کلپ چلایا، وزیر اعلیٰ سندھ کا کلپ چلایا، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کلپ چلایا جو دہشت گردوں کے خلاف تھے، اور پھر وہیں پر کلپ چلے سہیل افریدی صاحب کے جو دہشت گردوں کی حمایت میں تھے. تو وہ فرق بتانا چاہ رہے تھے. آج کی پریس کانفرنس بیسیکلی ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور انہوں نے سوال کیا کہ اچھا اب کرنا کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو کابل ہے وہ ہماری مدد کرے، کابل یہ کرے، کابل وہ کرے، اور آپریشن نہیں ہونے چاہیے، آپریشن بند ہونے چاہیے، فوج جو ہے وہ یہاں سے انخلال کر لے اپنا. تو انہوں نے ایک تو بات کلیئر کر دی کہ فوج جو ہے وہ 245 کے تحت ایک فیڈرل یعنی حکومت کے ماتحت ہے، اور اسی کے حکم کے تحت وہ کام کرتی ہے. یہ وفاق کا حکم ہے اور ہم یہاں پر موجود ہیں، اور کسی کے کہنے کے اوپر وفاق کے علاوہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، یہ کیونکہ آئین اور قانون یہی کہتا. تو اب اگر ان کی بھی بات مان لیں پولیٹیکلی تو پھر کیا کرنا ہے؟ کیا ولی محسود کے اور دہشت گردوں کے پاؤں میں بیٹھنا ہے پاکستان نے؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو، اور آسمہ شرازی صاحبہ نے جب سوال کیا انہوں نے کہا کہ ان کا جو اسلام ہے، ان کا جو نظریہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کی ہم یہ بات مان لیں تو پھر آپ یہ سوال کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ یہ سوال کرنے کے لیے یہاں نہ ہوتی، آپ کسی غار میں ہوتی. اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا اپنی بچیوں کو، جو 50% ہے کے پی کی بچیاں، پاکستان تقریباً 50% بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کو ہم قید کر دیں، غاروں میں ڈال دیں؟ کہاں لے کے جائیں؟ کیا ولی محسود کی بیعت کرنی ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ جی کہ کیا جو ہے وہ ہیبت اللہ کو، ولی محسود کو سی ایم لگانا ہے، ہیبت اللہ کو جو ہے وہ اس سے پوچھنا ہے کہ ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اور ولی محسود کی کیا بیعت کرنی ہے، دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ وہ سوال پوچھ رہے تھے. پھر اینڈ کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا کہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور قوم نے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایجنڈا منظور کیا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا، ہر صورت ہوگا. اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف والے تو جو نیشنل نیریٹو ہے، جو قومی دھارا ہے، اس میں تو آ نہیں رہے، تو اب ان کا علاج کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ علاج سیاستدان ہی کریں گے، یہ سیاسی عمل کے ذریعے ہوگا، اور وہ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. یعنی کہ یہ آپشن پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس ہے، اور یہ آپشن پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور یہ شاید آخری موقع ہے کہ وہ اپنے جو طرز عمل کے اوپر غور کریں، واپس قومی دھارے میں آئیں. اگر وہ دھارے میں نہیں آتے تو پھر ان کا شمار جو ہے، آج تو ذرا بڑے نپے تلے انداز میں ان کا شمار جو ہے وہ دہشت گردوں کے ساتھ کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی خیالات سے اور اپنی پالیسیز سے رجوع نہیں کرتے، ان پر رجوع نہیں کرتے، ان کو ریوائز نہیں کرتے، قومی دھارے میں واپس نہیں آتے، نیشنل ایکشن پلان جس کے اوپر دستخط پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں اس کے اوپر واپس نہیں آتے، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ دہشت گرد جماعت قرار دے دی جائے آنے والے وقت میں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ریاست نے آج اپنا پورا ریزالو دے دیا ہے. قصہ مختصر، لڑائی ہوگی، آخری حد تک لڑائی ہوگی، بھارت ان کے پیچھے ہے، اور بی ایل اے ہو، ٹی ٹی پی ہو، ان کے جو سافٹ فیس والے ہیں جو ان کو پولیٹیکل سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، جو ان کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، جو سوشلی ان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. تو ان سب کو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو آج کی پریس کانفرنس تھی وہ بڑی معنی خیز تھی، اور آنے والے دن جو ہیں اس میں کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اور بھی ان کے لیڈرز کے جو چلائے گئے ہیں کلپس وغیرہ، اسد کیسر صاحب کے دوسرے تیسروں کے قومی اسمبلی میں کس طرح یہ بیہیو کر رہے ہیں. تو سمپل بہت سادہ سی بات ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو بڑے نپے تلے انداز میں، تو اگر نہ بھی کہیں تو بڑے کھلے ڈلے انداز میں، چلیں یوں کہہ لیں کہ دہشت گردوں کا معاون و مددگار باقاعدہ طور پر قرار دے دیا گیا ہے. اگر پولیٹیکلی چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، سیاستدان ان کو انگیج نہیں کرتے،
تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شاید زیادہ مشکل میں آئے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.